12 तारीख को जब जलसा हुआ मजलिस का अन्नाराव पाटिल साहब की सदारत में, तो उस जलसे में मैंने अपनी तकरीर के दौरान ज्यादा सियासी बात नहीं की, कोई पॉलिटिकल बात नहीं की। अब मुझे जब यहाँ दोबारा आया तो मुझे बताया गया कि कांग्रेस के लोगों ने कह दिया कि देखो ओवैसी ने कोई पॉलिटिकल बात नहीं की, इसलिए कि वो हमसे मिल लिया। मेरे भाई, मैं ये कांग्रेस के पापियों से कहना चाह रहा हूं, तुम इतने बड़े पापी हो कि तुम्हारे पापों का गड़ा भर गया था, इसलिए तुमसे बड़ा नरेंद्र मोदी को इख्तिदार मिल गया। तुम दोनों में कोई फर्क नहीं था। अब उनके भी पापों का घड़ा भर रहा है। मैं तकरीर कर रहा था 12 तारीख को, मैं सोच के आया था कि कुछ सियासी बात करूंगा, कुछ कांग्रेस और नरेंद्र मोदी के बारे में बोलूंगा, मगर मेरे दिल में एक तकलीफ थी, आज भी है, मेरे दिमाग में आज भी वो बात घूम रही है। इसीलिए उस दिन रात में तकरीर में मैं सियासी बात बिल्कुल नहीं किया, कम किया। वो ये था मेरे भाई कि बहैसियत एक हिंदुस्तानी के मेरे दिलो दिमाग में एक बात मुझे तकलीफ दे रही थी कि हमारा एक हिंदुस्तान का बाइज्जत शहरी, जिसको हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने उसको धोखा देकर ईरान से पकड़ कर लाए और उनकी अदालत में, जो एक अदालत कहलाने के लायक नहीं है, वहां पर उसको बुज़दिली और खामोशी के साथ बगैर किसी वकील के उसको सजाए मौत की सजा दे दी। तो मैं भी एक हिंदुस्तानी हूं, मुझे भी उसका गम, उसकी तकलीफ अपने दिल में मुझे पहुंचा रही थी। और मैं उसी सोच में था कि वो एक पड़ोसी मुल्क में, अगियारों के मुल्क में, वहां पर दुश्मनों के साथ जेल में सड़ रहा है। इसीलिए वही सोच और फिक्र मेरे दिमाग में थी। जब मैं डाइस पर बैठा हुआ था, आप देख सकते हैं कि मुझे एक फोन आया। मैं फोन नहीं उठाता जब जलसे में रहता हूं, मगर 3-4 मरतबा मिस कॉल देखा। मैं फोन उठाया तो एक खातून दूसरे लाइन पर थी, जिसने मुझसे कहा कि वो असदुद्दीन ओवैसी साहब, आपने पार्लियामेंट में कुलभूषण जाधव की बात को उठाया, बहुत अच्छा किया। मेरे को बहुत खुशी हुई कि पूरे हिंदुस्तान के तमाम सियासी पार्टियों ने एक होकर इस बच्चे को वापस लाने की बात की। मैंने उनसे पूछा कि अम्मा आप कौन हैं, आपने क्यों फोन किया, मैं जलसे में हूं। तो उस मां ने कहा, जब तूने एक बेटे की बात को पार्लियामेंट में उठाया, मेरा भी एक बेटा 5 साल से पाकिस्तान की जेल में सड़ रहा है, उस पर भी झूठा इल्जाम लगा दिया कि हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी का है, उसका नाम हामिद अंसारी है। बेटा, मेरे बेटे की भी बात को उठाना। मैं चाहती हूं कि कुलभूषण जाधव और जितने हिंदुस्तानी जेल में सड़ रहे हैं पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान की ISI के जुल्म का शिकार हो रहे हैं, मेरा बच्चा भी है, मेरा सीना तड़प रहा है कि मैं भी अपने सीने से अपने बेटे को लगा लूं। तुम हामिद अंसारी की भी बात उठाना। ये दोनों चीजें मेरे दिल पर बहुत असर कर गई और इसीलिए मैंने उन तकलीफ को, उन जज्बात को अपनी जबान पर लाकर लातूर की आवाम के सामने रखा और ये नहीं देखा कि एक इंतखाबी जलसा है, मुझे वोट का मुतालबा करना है, अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स की कामयाबी के लिए कहना है। मैं आज भी कह रहा हूं कि हिंदुस्तानी को वापस लाना इन तमाम इलेक्शन से बढ़कर है। इलेक्शन आएंगे, चले जाएंगे मेरे भाई, मगर हमारा वतन का जो हमारा बेटा जो एक पड़ोसी मुल्क के जुल्म का शिकार हो रहा है, थोड़ी देर के लिए हमको
اس کے غم کو بھی سمجھنا ہے، ان کے خاندان کے غم کو سمجھنا ہے کہ کوئی اگر ماں کہہ رہی ہے کہ 5 سال سے میں تڑپ رہی ہوں اپنے بیٹے کو سینے سے لگانے کے لیے، اگر کوئی یہ خاندان اپنے جذبات کو اور ان کی اب انشاءاللہ تعالیٰ دی اینڈ ہونے والا ہے تمہارا۔ اب پولیٹیکل بات نہیں بلکہ حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ 5 سال سے صاحب تم اور تمہاری پارٹی راج کر رہی ہے، تمہارے پاس اقتدار، تمہارے پاس طاقت، تمہارا میئر، تمہارا ڈپٹی میئر، سب چیز تمہارا، روڈ کا کانٹریکٹر تمہارا، موری کا کانٹریکٹر تمہارا، ٹینکر میں پانی پہنچانے والا تمہارا، جھاڑو دینے والے کے جھاڑو بھی تمہاری، کچرا اٹھانے کا کانٹریکٹ بھی تمہارا، سب تمہارا ہو گیا، مگر لاتور اب تمہارا ہونے والا نہیں ہے انشاءاللہ ہوگا۔ کیا کیا 5 سال میں؟ اتنی بڑی فہرست ہے صاحب کی بدعنوانیوں کی، یہ ان کا ریکارڈ آج بیان کر رہا ہوں۔ بڑی تکلیف ہوئی نا، پولیٹیکل بات نہیں کی، اب سنو، دونوں کو بولوں گا، تم کو بھی اور مودی کو بھی۔ ایک ان کا پہلا ہے، ایک امپلائیز کا ایڈوانس کیمپ۔ کیا ہے کہ لاتور کی بلدیہ میں یہ جو کانگریس کے اور دوسرے پارٹی کے کارپوریٹر تھے دارجلنگ گئے، ان کو توفیق نہیں ہوئی لاتور کے گلیوں میں جا کر غریب کی تکلیف کو دیکھے کہ نالیاں کھلی ہیں، گندا پانی گھر میں گھس رہا ہے، پینے کا پانی نہیں ہے، موٹر لگا رہے تو کسی ایک کے گھر میں پانی آیا تو دوسرے کے گھر میں پانی زیرو ہو گیا، مگر پورے کارپوریٹر کیا کیے؟ دارجلنگ کو چلے گئے۔ واہ 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 صاحب، ماشاءاللہ، دارجلنگ سٹڈی ٹور کو گئے، پیسہ نکال لیے بغیر اجازت کے۔ کیا کرے؟ بغیر اجازت کے پیسہ نکال لیے۔ ارے بتاؤ کانگریسیوں اور دوسری پارٹی کے کارپوریٹر، دارجلنگ میں جا کر تم کیا سیکھتے لاتور کو اچھا کرنے کا؟ وہ دارجلنگ بنگال میں ایک پہاڑی علاقہ، یہ لاتور کی سلاخ زمین، یہاں پر بارش نہیں ہوئی تو پانی ٹرین سے لایا گیا، انہوں دارجلنگ گئے۔ کتنے اچھے، دیکھو آپ، کیا عقل مند ہے یہ لوگ، سب کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ ارے لاتور میں لوگ تڑپ رہے ہیں تو صاحب بولے دارجلنگ چلے جاؤ۔ ہائے تیرا دارجلنگ ڈارلنگ، تو بہت کر لیا، اب تجھے دارجلنگ بھی نہیں جانا پڑے گا، بلکہ تمہارا کرپشن کا جب انکوائری ہوگی تو تم کو جیل کو جانا پڑے گا، اور تم سوچو گے کہ اچھا ہوتا میں دارجلنگ بھاگ گیا۔ نہیں، اب تم نہیں بھاگ سکتے۔ دوسرا ان کا وہیکل کا اسٹیپنڈ سکیم۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ وہیکل کا سکیم ہوا ہے، یہ جن کو گاڑیاں دی گئی استعمال کرنے کو، انہوں کتنا پیسہ اٹھائے؟ آپ کو معلوم کتنا پیسہ اٹھائے؟ 4 کروڑ روپیے۔ 4 کروڑ روپیے وہیکل سٹائپنڈ سکیم میں اٹھا لیے۔ صاحب کون سی گاڑی ہے آخر یہ جو 4 کروڑ کے سکیم ہو گیا؟ بتاؤ کانگریسیوں، یہ 4 کروڑ کا وہیکل سکیم کس نے کیا؟ تو ان کو نہیں بتا سکیں گے، بولیں گے نہیں اویسی آیا بی جے پی کو جتانے کے لیے۔ ارے یاد رکھو، اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے، اللہ نے مجھے اتنی ہمت دی ہے کہ میں کھڑا رہوں گا اور کھڑا تھا، تم سے اور مودی سے مقابلہ کرتا تھا اور کرتا رہوں گا۔ مگر یہ مت بولو، اگر میری آواز پہنچ رہی ہے تو ریکارڈ کر کے سنانا جا کے صاحب کو کہ ایک دیوانہ آ کے ایسا
لوگ پوچھے کہاں ہے زمین تو بولے کر دو. ان کو خوش کر دینے کا ہے مسلمانوں کو. مسلمانوں کو خالی شادی خانہ بولو, ہمارے پاس ان کے غلام ہے. واہ واہ صاحب کیا بولے صاحب, واہ شادی خانہ. ارے بیوقوف, باپ نہیں بنائے اب بیٹا بناتا. شادی خانہ واہ صاحب, ارے کیا مشاعرہ ہو رہا, واہ 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 بولنے کو. شادی خانہ غائب ہو گیا, شادی خانہ آتا نہیں. اگر وہ شادی خانہ بن جاتا تو اب تک جس کی شادی اس وقت میں ہوتی اس کو اب تک بچے ہو جاتے, بچوں کی شادی ہوتی. مگر شادی خانہ بن رہا. راجیو گاندھی چوک سے بابل گاؤں روڈ ڈیوائیڈر میں کتنا 68 لاکھ کے پیڑ لگائے گئے, ایک بھی جھاڑ نہیں ہے وہاں پہ. کیا جھاڑ لگا, بیٹھ تو خالی کچرا اٹھا. میرے صاحب اب کچرا تم کو اٹھانا پڑے گا انشاءاللہ تعالی. یہ سوچتا ہوں کہ ایک دن آ کے پورا کچرا لے جا کر صاحب کے گھر کے سامنے تو لاری ڈال دینا. کیا کرتے, پولیس اریسٹ کرتی بتاؤں, پورا کچرا ڈالنا, آپ بناؤ 25 کروڑ اس میں. آپ بتائیے میرے بھائی, واٹر ٹینکر کا سکیم, جی پی ایس لگاؤ بولے تو جی پی ایس نے لگائے انہوں. جی پی ایس کیا ہوتا, ہر فون میں جی پی ایس آتا, گلوبل پوزیشننگ سسٹم بولتے, کہ لاری میں لگائے تو ٹینکر کہاں جا رہا, آپ کے محلے میں آیا نہیں آیا, جس جگہ پر پانی کی ضرورت ہے وہاں پر گیا نہیں گیا. صاحب بولے نو جی پی ایس, میرے گھر میں جی پی ایس ہے, میں بس کافی ہے. بتائیے آپ, 5 سال سے ان کا اقتدار اور یہ کام کر رہے. اچھا, اولڈ میونسپل کمپلیکس کا سکیم کیا کیا یہ لوگ, کانٹریکٹر صاحب تو دوسرے کانٹریکٹر کو دے دیے, انہوں کسی اور کو کرائے پہ دے دیے, اوریجنل ایگریمنٹ پہ انہوں لون بھی اٹھا لیے. یہ عجیب معاملہ ہے. وہ اپنے حیدرآباد میں کہاوت ہے, ماموں کی دکان پہ نانا کی فاتحہ کر دی ہے لوگاں پورے. ارے نہ تمہارا ماموں, نہ تمہارا نانا, نہ تمہاری فاتحہ, مگر پورا گپا گپ کھا رہے. عجیب و غریب بات ہے. پھر بولتے مجلس ہمارے کو نہیں بولی, سنو اب سود سمیت تمہارے کو ادا کر رہا ہوں آج. اچھا, ان کا یہ دیکھیے, ٹری کلٹیویشن بولے جون سے جولائی تک کتے. پچھلے سال جون سے جولائی جھاڑ لگائیں گے, 4280 جھاڑ لگائے, 19 لاکھ روپے اٹھا لیے بھائی. ایک جھاڑ بھی نظر نہیں آتا لاتور میں, مگر صاحب کے گھر میں ہرا 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 نظر آتا. اب بتائیے 4270 جھاڑ پیڑ لگانے کو 19 لاکھ روپے اٹھا لیے. اب آپ بتائیے یہ کس کی نرسری کو فائدہ ہوا, کس کی نرسری سے پیڑ اٹھائے گئے. یہ ٹینڈر بھی نہیں ہوا, مگر صاحب بولے نہیں کرنا ہے, لے کے چلے گئے. بک پبلشنگ کا سکیم انکوائری چل رہی. یہ پراپرٹی ڈپارٹمنٹ کا ایک سکیم ہے کہ اونرشپ چل رہا ہے, کانٹریکٹر کا جھگڑا چل رہا ہے. کنسٹرکشن ڈپارٹمنٹ میں ایک سکیم میرے بھائی, واٹر سکیم ہے. سائی ناگزاری شیور کا 3 ٹرنچز کھودے. آر ٹی آئی میں کوئی نوجوان آر ٹی آئی اپلیکیشن ڈالا تو 2 کینسل کر دیے, اس لیے کہ ان کا دھوکہ دہی سامنے آ گئی تھی. ہاؤس رینٹ کا سکیم ہے, عجیب و غریب میئر ہے یہاں کا.
اپنے گھر میں رہ کے 4.5 لاکھ روپے ماہانہ کرایہ اٹھا رہے تھے میئر صاحب، گھر ان کا ذاتی۔ مگر بولے میرے گھر کا کرایہ تم ذاتی گھر میں رہ کے 4.5 لاکھ روپے لے لیے۔ آپ بتائیے کب تک آپ ایسے لوگوں کو ووٹ ڈالتے رہیں گے جو تمام چیزوں کو دھوکہ دہی، کرپشن ہر جگہ پر، غریبوں کا حق مار رہے ہیں۔ آپ کے گلی کوچوں میں لائٹ نہیں ہے، روڈ نہیں ہے، پانی کا انتظام نہیں ہے، کھلی نالیاں ہیں، اناترائز کنسٹرکشن تو ہر جگہ، ٹیکس ریکوری، شاپ ہولڈرز کا یعنی کرایہ لیتے ہیں۔ ہر 5 سال سے کوئی کرایہ نہیں لیا ملکیوں کا، کیوں بھائی آپ کے سالے کی تھی کیا وہ؟ کہ یہاں سے ہمارے کارپوریٹر جب کامیاب ہوں گے تو انشاءاللہ 4 سے 5 مہینے میں ایک مرتبہ میں خود لاتور کو آؤں گا اور آ کر ان تمام کارپوریٹر سے ملاقات کروں گا اور پوچھوں گا کہ بتاؤ بھائی صاحب آپ نے اب تک کیا کیا وکاس کے کام کیے، آپ کی ایکٹیویٹی کیا ہے، آپ نے عوام کے لیے کیا کام کیا۔ آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ مجلس پارٹی کا اور مہاراشٹر وکاس اگاڑی کے جو کینڈیڈیٹ ہیں انا راؤ صاحب پاٹل کی قیادت میں جو ہم الیکشن لڑ رہے ہیں آپ اس میں کامیاب کریں، اپنے ووٹ کو ضائع ہونے نہ دیں، کیونکہ میں نے 13 تاریخ کے دن 3-4 وارڈ میں قریب 2.5-3 گھنٹے کا پیدل دورہ کیا۔ میں دیکھ چکا ہوں کہ کس طرح ہے اور وہاں پر مولیاں کوئی بہ رہی ہے، کسی کے گھر میں جا رہا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں۔ جیسا کہ ابھی نے اپنی تقریر میں کہا کہ دیکھا آپ نے کہ شیو سینا کے ساتھ کانگریس نے الائنس کیا اور اپنے چیئرمین اور وائس چیئرمین کو بنا دیا، اس وقت سیکولرزم یاد نہیں آیا۔ آپ نے دیکھا کہ بی جے پی اور چیئرمین کو بنا دیا، اس وقت ان کو سیکولرزم یاد نہیں آیا۔ میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر پر نہیں، اپنی قابلیت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اللہ کی ذات پر توکل کر کہہ رہا ہوں
کہ یہ تباہی اور بادل آج جو ہمارے سروں پر منڈلا رہے ہیں وہ کل نہیں منڈلائیں گے. ہمارے مستقبل کا سورج نکلے گا. شرط اس بات کی ہے کہ تم خوف کو دور کرو, تم وہن کو دور کرو, متحد ہو جاؤ اور حالات سے سمجھوتا نہیں کریں گے بلکہ حق کی سربلندی کے لیے آگے بڑھتے رہیں گے. یہ کام اگر ہم کرنے تیار ہو جائیں گے تو آج جتنے ظالم ہیں ان کے ظلم کا خاتمہ ہوگا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ہمارے ملک کے حالات تو عجیب و غریب ہیں, عجیب و غریب ہیں. آج آپ نے فون کر کے کہا کہ اسد صاحب یہاں سے 20 کلومیٹر پر بیسے واگولی گاؤں میں بچی نے اپنی جان لے لی. میرے بھائی یہ عجیب ہے حالات. آپ انداز ڈولی نہیں نکلی. کی لعنت کا خاتمہ کرو. یاد رکھو اگر آج تم اپنے بیٹے کی شادی کے لیے کسی غریب کی بیٹی سے جہیز لے رہے ہوگے تو کل تمہارے بیٹے کو بیٹی ہوگی تو کیا کرو گے؟ اگر آج کوئی ماں اپنے بیٹے کے لیے جہیز لے رہی ہے تو یاد رکھو تمہاری بیٹی کی بھی ڈولی اٹھنا ہے. آج یہ جہیز کی لعنت ایک کینسر بن چکی ہمارے ملک میں جو غریبوں کو کھا رہی ہے. وہ بچی خوشی سے اپنے گھر سے نہیں جاتی بلکہ یہ سوچ کر جاتی ہے کہ میں تو ڈولی میں بیٹھ کر جا رہی ہوں مگر نہیں معلوم میرا باپ زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا, کیونکہ باپ قرضدار ہو چکا ہے. باپ لاکھوں کا قرضہ لے کر اپنی بچی کی شادی کرتا ہے. سنو ہے ہندوستان کے ہندوستانیوں, تم اگر مسلمان ہو یا ہندو ہو یا دلت ہو یا مراٹھا ہو یا دنگر ہو, اگر تم مرد ہو تو تم جہیز نہیں لوگے. جو ہندوستانی جہیز لیتا ہے تم ہجڑے ہو, ہجڑے جہیز لیتے ہیں. اگر ہجڑے بھی کہنا تم کو غلط ہوگا کیونکہ ہجڑے شادی نہیں کرتے, وہ کم. تم جنگل کے بدترین جانور سے بھی زیادہ جانور ہو جو ہندوستانی اپنے بیٹے کی شادی کے لیے جہیز لیتا ہے. تم جہیز نہیں لے رہے ہو, تم اس غریب کا خون چوس رہے ہو. تم جہیز نہیں لے رہے ہو, تم ایک اور بچی کو گھر نہیں لا رہے ہو بلکہ تم انسان کو خرید کر لا رہے ہو. تم اپنے بیٹے کا سودا کر رہے ہو. میرے بھائی اس لیے ضروری ہے کہاں سے کھلائے گا. پھر بولیں گے جہیز مت دو, ایک گاڑی ایک موٹر سائیکل دے دو. کہاں سے لائے گا وہ گاڑی اور موٹر سائیکل؟ جہیز مت دو بلکہ 4 تولہ سونا دے دو. کہاں سے لائے گا غریب کو؟ غربت بہت زیادہ ہے اس ملک میں میرے بھائی. جو لوگ جہیز لے رہے ہیں تم انسان کہلانے کے لائق نہیں ہو. تم جنگل کے بدترین جانور بھی کہلانے کے لائق نہیں ہو کہ غریب بچی اپنے ماں باپ پر بوجھ نہیں بننے کی خاطر, اس کا نام شیتل تھا جس نے اپنی جان کو گنوا دیا. اور اس نے کیا کہا, اپنے خط لکھ کر چھوڑ کر گئی. اس نے کہا کہ ہمارے ملک میں قانون تو ہے کہ ڈوری ایکٹ کا, مگر اس نے اپنے خط میں لکھا کہ ہم کیوں جہیز لیتے ہیں. بتاؤ کیا جواب دو گے تم جو آج جہیز لے رہے ہیں؟ چھوڑو میرے بھائی یہ جہیز کی لعنت کو چھوڑو. اب ہمارا ملک کیسا ہے بتاتا ہوں آپ کو. یہ ہمارا ایک بچی شیتل جس کے والد کو جہیز نہیں دے سکتے تھے اپنی جان دے دی. اور ہماری حکومت کیا بول رہی ہے
ایک لاتور کی ایک اور بچی ہے جس کا نام شادرہ میکشٹے تھا، جس نے اپنے سیل فون کا EMI پے کرنے کے لیے روپے کارڈ سے 1590 روپے دیے۔ روپے کارڈ ہوتا ہے کریڈٹ کارڈ کی طرح، اس نے اپنے سیل فون کا EMI دیا 1590 روپے، تو لاٹری میں اس کا نام اڑ گیا، اس کو 1 کروڑ کا انعام مل گیا۔ نہیں بھائی، تھالیاں مارنے کا نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ایک ہمارے ملک میں آپ دیکھو کیسا لاٹری کا سسٹم ہے۔ 1 کروڑ اگر اس کو مل سکتے تو پھر وہ جو بچی مر گئی شیتل، اس کو کیوں نہیں ملے پیسے؟ اگر گورنمنٹ 1590 روپے سیل فون کے EMI کا دیتی ہے تو لاٹری میں اس کو 1 کروڑ مل گئے۔ اے ہندوستان پہ حکومت کرنے والوں، تم لاٹریوں کو اٹھا اٹھا کر ہماری زندگیوں کو خراب مت کر دو۔ ہم لاٹری نہیں، ہم انسان ہیں، ہم انسان ہیں، تم لاٹری مت سمجھو ہم کو۔ اگر 1 کروڑ روپے کسی کو مل گئے تو پھر وہ بچی کے باپ کے پاس جہیز کے لیے 2 لاکھ روپے نہیں تھے اس کے پاس۔ یہ سسٹم بدلنا پڑے گا اس ملک میں۔ لاٹری اٹھ گئی 1 کروڑ، جس کی لاٹری نہیں اٹھی اس کی بیٹی کو بولی میں کود کر اپنی جان دی۔ یہ لاٹری کا سسٹم ختم ہونا پڑے گا۔ اس ملک میں انسان کی زندگی کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، مگر ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے کہ ایک سیل فون کے EMI کے لیے ایک بچی نے صرف 1590 روپے دیے، اس کو 1 کروڑ کا لاٹری کا انعام مل گیا۔ اور وہی بیسے واگولی گاؤں کی شیتل ہماری بہن، اپنے پاس جہیز نہیں تھا اس کے باپ کے پاس، تو کہا میں جان دے دوں۔ یہ ناانصافی نہیں ہے تو کیا ہے بتائیے آپ؟ بتائیے مسٹر مودی، اس ناانصافی کا آپ کیسے خاتمہ کریں گے؟ بہت بول دیا P2 G2، یہ P2 G2 چھوڑو، انسان کی جان کو بچاؤ۔ ہر بات کے لائق اور قابل ہوگا جب غریب کی زندگی کو لاٹری نہیں بلکہ زندگی سمجھ کر اسے صاف کیا جائے گا۔ جب اس ملک میں غریبوں کی زندگی لاٹریوں کے سہارے جیئیں گے تو یاد رکھو اس ملک میں غریب اور پریشان ہوگا، تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ یہ لاٹری کا سسٹم بند کرو، انسانوں کی جان کی اہمیت کو سمجھو حکومت کرنے والوں۔ اگر جس دن تم یہ سمجھو گے انسان کی زندگی کا تم کو پاس و لحاظ پیدا ہو جائے گا، اس وقت انصاف ہوگا، اس وقت امن ہوگا، اس وقت کوئی بچی اپنی شادی کو بوجھ نہیں سمجھے گی، اس وقت کوئی باپ یہ نہیں سمجھے گا کہ میری بیٹی کی ڈولی نہیں میرا جنازہ اٹھا۔ اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ معاشرے کی برائیوں کا خاتمہ کرنا ضروری ہے۔ یہ سوسائٹی کے ایولز ہیں۔ ہم نے قانون تو بنا دیا ڈاوری ایکٹ کے خلاف، مگر کہاں تک امپلیمنٹیشن ہوا؟ ہمارے وزیر اعظم بولتے ہیں کہ میں مسلم عورتوں کے ساتھ ہوں، ٹرپل طلاق ختم ہونا چاہیے۔ مسٹر پرائم منسٹر، اب آپ سنو، آپ کے سامنے چند باتیں رکھ رہا ہوں۔ کل اڈیشہ میں تقریر کیے ہندوستان کے وزیر اعظم، آج کل متروں بولنا چھوڑ دیے، بہت لوگ ان کا مذاق اڑا رہے تھے، اب بھائیوں بہنوں بولنا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے ہندوستان کے وزیر اعظم، سنو ہندوستان کی بہنوں کی داستان تم کو سناتا ہوں۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہے، ہندوستان کے وزیر اعظم 2011 کا سینسس ہے، C3 ٹیبل ہے، اس کے نیچے لکھا ہوا ہے میریٹل سٹیٹس بائی ریلیجن، کمیونٹی اینڈ سیکس۔ کیا لکھا ہوا ہے اس میں کہ کتنے پرسنٹیج جو مذہبی اعتبار سے، ریلیجس اعتبار سے شادی میں ہے؟ مسلمان 87.8% شادی شدہ زندگی میں ہے، ہندو بھائی 86.2%، کرسچین 83.7%۔ یہ فگر آیا۔ اب آپ دیکھیے کتنے بیوہ ہندوستان میں مذہبی اعتبار سے 2011 کا سینسس ہے۔ بتاؤ کون کمیونزم کر رہا ہے؟ آپ مجھے بتاؤ۔ مجھے بولتے نہ رہے اویسی آیا تو بھڑکاؤ بھاشن کرے گا،
یہ اویسی آئے گا تو ہندوؤں کے خلاف بولے گا. میں آج آپ سے سوال کر رہا ہوں، جب ہمارے ملک میں 4 کروڑ 30 لاکھ بیوائیں ہیں تو ہمارے وزیر اعظم کو، یہ پردھان سیوک کو، ان کی منہ میں زبان نہیں ہے کیا ان بیواؤں کے تعلق سے بات کرنے کی؟ اور ہم کیسا ٹریٹ کرتے ہمارے بیواؤں کو؟ گھر میں اگر کوئی بچی بیوہ ہو گئی تو اس کے شوہر کا خاندان کہتا ہے نکل، میرا بیٹا مر گیا، تو گھر میں نہیں رہے گی. اس کا باپ کہتا ہے کہ میں کیا کروں، میں نے تیری شادی کر دی، جہیز قرضے میں ڈوب گیا. وہ بیوہ کیا کرے گی بتاؤ؟ ہمارے ملک میں 4 کروڑ 30 لاکھ خواتین بیوائیں ہیں، وڈو ہیں، مگر وزیر اعظم کی زبان پر الفاظ نہیں آتے، اور صرف آتے ہیں تو مسلم عورتیں ٹرپل طلاق. ہندوستان کے وزیر اعظم، کاش تم ایک 200 کروڑ کی اسکیم کا اعلان کر دیتے ہندوستان کی بیوہ عورتوں کے لیے، جس میں مسلمان بھی ہے، ہندو بھی ہے، کرسچن بھی ہے، کہ ماہانہ ان بیواؤں کو ہم کیا دیں گے. ویڈو پینشن ملتا ہے، کیا ملتا ہے؟ 800 روپیے. 800 روپیے میں نہ دال آتی نہ چاول آتا، مگر وزیر اعظم اس کی بات نہیں کریں گے. بی جے پی سنگ پریوار اس کی بات نہیں کرے گی. صرف ٹرپل طلاق، مسلم بہنوں پہ ظلم ہو رہا ہے. اچھا وہ بھی سن لو باپ. 2011 کا سینسس کتنے پرسنٹیج سپریٹڈ اینڈ ابینڈن وومن ہیں، یعنی جو اپنے شوہروں کو چھوڑ کر یا پھر ابینڈن، یا ان کو دنیا بھول گئی، اس کا بھی گورنمنٹ کا سینسس ہے. کتنے ہیں؟ اس میں 20 لاکھ ہماری ہندو بہنیں ہیں. 20 لاکھ ہندو بہنیں ہیں، 2,80,000 مسلم بہنیں ہیں، اور 90,000 کرسچن عورتیں ہیں. ہندوستان کے وزیر اعظم، آپ کے چیلے آپ کو کیا بولتے ہیں؟ ہندو ہردے سمراٹ، ہندو ہردے سمراٹ. بال ٹھاکرے کو بولتے تھے، اب انہوں لے لیا، میں بولوں گا. اب اگر آپ ہندو ہردے سمراٹ ہیں تو پھر کم سے کم یہ 20 لاکھ ہندو عورتوں کا کچھ کر لو. مگر نہیں، ٹرپل طلاق، اونلی مسلم وومن. ہائے تیری محبت، کیا محبت ہے. اچھا یہ سیپریٹڈ ہے، ابینڈن ہے. 20 لاکھ میں ایک وہ بھی عورت ہے جس نے کہا تھا اگر ایک فون کرے تو میں دوڑ کے آ جاؤں گا. کہا تھا نا. اب نام نہیں بولوں گا، نام لیں گے تو پھر خاکی وردی والے بولیں گے بھرتی کرو، بڑکا بھاشن دیا. انہیں بولی، میرے کو نہیں معلوم کون ہے. انہیں بولی اگر میرے کو بلا لیے تو میں دوڑتے ہوئے آ جاؤں. ہائے 20 لاکھ میں ایک وہ بھی ہے جس نے کہا تھا میرا پاسپورٹ کیوں نہیں دے رہے، تو اس نے RTI اپلیکیشن ڈالا تھا. مسٹر موڈی، بی جے پی والوں، سنگ پریوار والوں، یہ 20 لاکھ ہندو عورتیں جو سپریٹ، 2,80,000 مسلم عورتیں، 9 لاکھ عیسائی عورتوں کے لیے آپ بجٹ میں 500 کروڑ روپے کا پردان کر دیتے اور بولتے کہ سپریٹڈ ابینڈن وومن کے لیے ہماری حکومت ایک اسکیم کا آغاز کر رہی ہے. مسٹر موڈی، یہ جملے بازی چھوڑو، ہر جگہ جملے بازی. گئے تو بھاشن جملہ دے دیے چلے گئے. لوگ بولتے واہ واہ کیا بولے. ارے کبھی یہ بھی تو دیکھ کہ خالی جملہ پیٹ میں کیا پڑ رہا ہے. آج یہ 2011 کے سینسس بی جے پی سے پکار کر کہہ رہے ہیں آج اس ملک میں 4 کروڑ 30 لاکھ ہندو بہنیں بیوائیں ہیں. مسٹر موڈی بتاؤ آپ کے پاس کیا پروگرام ہے؟ اس ملک میں 20 لاکھ ہندو بہنیں اس کی جو سپریٹڈ اور ابینڈن ہیں، اس کے تعلق سے آپ کے پاس کیا پروگرام ہے؟ بتاؤ. آپ نہیں بتائیں گے. میرے بھائی، امریکہ کی مشہور یونیورسٹی ہے پرنسٹن یونیورسٹی کی ایک سٹڈی آئی جس نے کہا کہ ہندوستان میں 50% ایسی عورتیں ہر مذہب کی، مسلمان بھی اس میں شامل ہے، جب وہ پریگننٹ ہوتی ہیں، حاملہ ہوتی ہیں، تو 50% عورتوں کا وزن کم رہتا ہے. کبھی اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے. 50% عورتوں کا
جو ہماری بہنیں حاملہ ہوتی ہیں، پریگننٹ ہوتی ہیں، ان کا ویٹ جتنا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ بتاؤ اس کے بارے میں پردھان منتری نہیں بات کریں گے؟ کبھی من کی بات میں یہ بھی بات کر لو مودی جی، کبھی من کی بات میں یہ 4 کروڑ 30 لاکھ ہندو بہنیں جو بیوہ ہیں ان کے تعلق سے بات کر لو مودی جی، کبھی من کی بات میں یہ 20 لاکھ ہندو بہنیں جو ابینڈن ہیں، سپریٹڈ ہیں، کبھی ان کے تعلق سے بھی بات کر لو مودی جی، کبھی اپنی من کی بات میں، اپنے بھاشن میں، اپنے الفاظ میں پرنسٹن یونیورسٹی کی اسٹڈی کا ذکر کر لو جس میں کہا گیا کہ ہندوستان میں 50% عورتیں جب پریگننٹ ہوتی ہے، حاملہ ہوتی ہے، ان کو انڈر ویٹ ہوتی ہے، مگر نہیں بات کریں گے۔ اب تو اتر پردیش کے چیف منسٹر بھی بات کر رہے ہیں۔ اچھا ہے، ہم ایک کر کے پریشان ہیں، ان لوگوں کو بھی پریشانی ہے ہی نہیں، ہم ہی پریشان ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ حالات ہمارے ملک کے ہو چکے ہیں۔ میں آپ سے صرف یہی گزارش کر رہا ہوں کہ سیکولرزم اور کمیونزم کی بحث ہے، اس کو سمجھو۔ آپ جب تک آپ کانگریس کو ووٹ ڈالتے تھے تو آپ دودھ کے دھلے ہوئے تھے۔ جب ایک اسد الدین اویسی اور مجلس آ گئی اور ایک متبادل کے طور پر، ایک آلٹرنیٹو کے طور پر آپ کے سامنے پیش کیا تو مجھ پر الزام لگا دیا گیا۔ مجھ پر کیا کیا الزام نہیں لگاتے، کیا کیا نہیں کہتے۔ ارے جب کسی کو پھانسی دینے کی بات آئی سب کی زبانیں بند تھیں، میں نے اپنی زبان کو ہلایا، اس وقت تم خاموش تھے، تمہاری زبانیں بند تھیں۔ جب کہا جا رہا تھا کہ نعرہ مارنا پڑے گا، میں نے کہا کہ نعرہ نہیں ماروں گا اگر تم میری گردن پر تلوار بھی رکھ دو گے، مگر تمہاری زبانیں بند تھی۔ جب میں نے کہا کہ بابری مسجد کا فیصلہ سپریم کورٹ کے مطابق ہوگا تو تمہاری زبانیں بند تھی۔ میں نے کہا جب یونیفارم سول کوڈ کا مسئلہ آیا تمہاری زبانیں بند تھی۔ ہم نے کہا جب غریب مظلوموں کے حق کا مسئلہ آیا ہم نے آواز اٹھائی، تمہاری زبانیں بند تھی۔ ارے بتاؤ تم اپنی زبان کب کھولو گے؟ اتر پردیش میں گوشت کا کاروبار کرنے والے پریشان۔ کل اڈیشہ میں مودی جی بول دیے کہ جو مسلمانوں میں بیکورڈ کلاس ہے ان کو ہم کو ساتھ لینا پڑے گا۔ ویری گڈ، لیجئے۔ تو پہلا کام مودی جی یہ کریے، قریش برادری بیکورڈ کلاس میں آتی ہے، آپ ذرا دکان تو کھلا دو اس کی۔ وہ آج اس کے گھر میں چراغ نہیں جل رہا ہے، وہ صبح اٹھ کر جانور کو ذبح کر کے آ کر اپنی دکان پر بیٹھ کر 13 گھنٹے کام کرنے کے بعد جب جاتا ہے تو اس کے گھر میں اس کی اولاد کھانا کھاتی ہے۔ بتاؤ ان قریش برادریوں کے تعلق سے کیا کہیں گے؟ ہندوستان کے وزیر اعظم بیکورڈ کلاس مسلمان کے بارے میں بات کی تو پھر مہاراشٹرا میں بمبئی ہائی کورٹ نے کہا کہ 5-4% تحفظات ریزرویشن دو مسلمانوں کو، ان مسلمانوں کو جو بیکورڈ کلاس ہے۔ تو مودی جی کہاں گئی آپ کی محبت بیکورڈ کلاس مسلمانوں کے لیے؟ بتاؤ کہاں گئی آپ کی محبت؟ میرے بھائی، ہمارے ہندوستان کے وزیر اعظم تو سب کا ساتھ سب کا وکاس کی بات کرتے ہیں۔ وکاس صرف RSS کا اور BJP کا ہو رہا، کسی کا وکاس نہیں ہو رہا ہے۔ کہاں گئی وہ نوکریاں؟ ہر سال آپ نے کہا تھا کہ 1 کروڑ بے روزگار نوجوانوں کو نوکریاں ملیں گی۔ بتاؤ کسی کو نوکری ملی تو بولیں گے اسکل ڈیولپمنٹ۔ کہے گا اسکل ڈیولپمنٹ؟ کھانے کو کھانا نہیں ہے، نوکری نہیں ہے۔ ہمارے وزیر اعظم بولتے اسکل ڈیولپمنٹ کرے۔ کہاں کا اسکل ڈیولپمنٹ؟ اسکل ڈیولپمنٹ کرے بھی تو تنخواہ نہیں مل رہی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں، یہ سیکولرزم اور کمیونزم یہ دونوں جو ہے نورا کشتی کر رہے، کانگریس، BJP، شیو سینا، NCP۔ یہ بولتے کہ ایک بار تو بیٹھ، دوسری مرتبہ میں بیٹھتا ہوں، تو میری پیٹھ کھجا میں تیری پیٹھ کھجاتا ہوں۔ کیا کھجاتے کاکا کھجاتے الگ بات ہے۔ اب ان کو ہم پاؤڈر لگا چکے، اب یہ کھجاتے رہیں گے 5 سال تک اپنے آپ کو انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں
کہ لاتور کی ترقی کے لیے، آپ کے گلی کوچوں کی ترقی کے لیے، آپ کے گھر کے پاس صاف پینے کا پانی آنے کے لیے، آپ کے بستیوں میں نالیوں کا اچھا انتظام کرنے کے لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ 19 تاریخ کو مجلس پارٹی کے حق میں اپنا ووٹ دیجئے۔ اور میرے بھائی جو لوگ بولتے مجلس کیا کی، ذرا جا کر دیکھو تلنگانہ میں 12% ریزرویشن کا اناؤنسمنٹ ہوا ہے 12% مسلمانوں کے لیے۔ اور پھر تم میرے سے سوال کرتے تم کیا کیے؟ دیکھو میں کوئی سطح میں نہیں ہوں، میں پارٹی کا کوئی ایم ایل اے منسٹر نہیں ہے، میری گاڑی پر لال بتی نہیں ہے، میرے پاس 25 سیکورٹی گارڈ نہیں ہے کاربائن لے کر۔ ہاں میں فقیر ہوں، مگر یاد رکھو میری فقیری میں اللہ نے اونچائی دی ہے جو ہندوستان کے وزیر اعظم کو بھی اونچائی نہیں مل سکتی۔ میرے بھائی آج ہم کو اپنے مسائل حل کرنے کے لیے متحد رہنا پڑے گا، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ سازشیں کر رہے سازش کرو، تم میری آواز کو، میری جماعت کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یاد رکھو اسد الدین اویسی ایک دن انشاءاللہ زمین کی غذا بنے گا، میں اس دنیا میں نہیں رہوں گا، اس ڈائس پر جتنے لوگ بیٹھے ہم تمام کو اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، میں بھی جاؤں گا ایک دن، مگر جب تک زندہ رہوں گا انشاءاللہ تعالی غازیوں کی طرح زندگی گزاروں گا۔ اگر موت آئی تو شہید کی طرح جاؤں گا، کیونکہ میں طے کر چکا ہوں کہ حشر کے میدان میں جب میری ماں مجھے دیکھے گی تو مجھے دیکھ کر کہے گی کہ ہاں بیٹے میں تو نے جو میں نے تجھے دودھ پلایا تو اس کا ادا کیا۔ تو یاد رکھو مجلس کے مخالفین، تم اویسی کی آواز کو دبا نہیں سکتے، تم مجلس کے بڑھتے ہوئے قدموں کو تم روک نہیں سکتے۔ ارے ہم چلے جائیں گے، اس زمین میں ہماری ہڈیاں گل جائیں گی، مگر ہماری آواز، ہماری جدوجہد، ہماری قربانیاں صبح قیامت تک اللہ زندہ رکھے گا۔ اللہ مجھ سے زیادہ قابل نوجوانوں کو پیدا کرے گا جو اس کام کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ اور نوجوانوں، یہ مستقبل تمہارا ہے، اس مستقبل کو روشن کرنے کے لیے تمہیں اپنی پارٹی کے امیدواروں کو کامیاب کرنا پڑے گا۔ اور لاتور کی عوام ایک ہو جاؤ، ان ظالموں سے چھٹکارا حاصل کرو جنہوں نے آپ کے حق کا پیسہ اپنی جیبوں میں ڈال کر آپ کا حق مار دیا۔ ایک مرتبہ مہاراشٹر گاڑی گاڑی کو جو ہمارے اندر پاٹیل صاحب ہیں ان کی قیادت میں ان کو ووٹ دیجئے، انشاءاللہ تعالی لاتور میں ہم ایک نئی تاریخ لکھیں گے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ 19 تاریخ کو صبح صبح نکلیے، اپنے ووٹ پولنگ بوتھ کو جائیے، دبا کر ووٹ ڈالیے، خوب دبا کر ڈالیے۔ ای وی ایم اپنے ہاتھ میں، فکر مت کرو، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی پارٹی کو کامیاب کرو۔ شکریہ، خدا